बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो मैंने गुफ्तगू आज करनी है उसमें आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा साथ रहिए, क्योंकि बड़ी अहम बातें हैं। बहुत से राजों से पर्दा भी उठाएंगे और उस पर्दे को जब उठा देंगे तो आखिर में उसके शवाहिद भी आपके सामने रख देंगे ताकि आपको फैसला करने में जो है वो आसानी हो। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को सूली पे चढ़ा रखा है, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उसकी क्या हकीकत है? समुंदर पार पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, किसी सियासी जमात की नहीं। इसके बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपके साथ ये शेयर कर लें कि जो एक दिन ये मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी सच्ची है। मैंने कहा ना मेरे पास इसके शवाहिद हैं, मैं इस वीडियो के आखिर में वो आपको सबूत भी पेश करूंगा। लड़ाई होती है जी खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ। किसकी? बुशरा बीबी की। वजीर आजम है तो लड़ाई होती है और ख्वाब आता है, और ख्वाब ये आता है कि जेलम से थोड़ा पहले एक यूनिवर्सिटी बनानी है सूफीज़म के लिए, रूहानियत के लिए। खान को उठा देती हैं, अपना ख्वाब सुनाती हैं कि ये बिशारत हो गई है। फ्रॉड के भी कई तरीके होते हैं ना जी। तो ये जनाब उस वक़्त उनके मुकम्मल कंट्रोल में थे, कंट्रोल में तो वैसे अब भी हैं। तो वो सुबह उठे और अपने दरीना साथी मोहसिन जमील बेग, उस वक़्त के दरीना साथी, उस वक़्त के, क्योंकि इनके साथी, इनका पक्का दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ उन्होंने यार मारी की है इमरान खान ने। तो उस वक़्त इनके करीब यही थे। मोहसिन बेग को किया फ़ोन और कहा कि मोहसिन साहब मलक साहब से ज़रा बोलें, यानी कि मलक रियाज से बोलें कि सुबह 10 बजे जो है वो आ जाएं इधर बनी गाला। तो उन्होंने कहा जी खैरियत है, क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस वो आप उनको से कह देना, उनसे कोई बात है तो वो करनी है। तो उन दिनों बुशरा बीबी जो थी वो मलक रियाज से नाराज़ थी कि उसकी पसंद की ज्वेलरी जो है वो उसको उन्होंने नहीं लेकर दी। ये आपको उस खेल का भी सबका पता है ना। तो उन्होंने कहा जी पसंद की ज्वेलरी उनको नहीं लेकर, उस वक्त वो नाराज़ थी। बहरहाल मलक रियाज को उन्होंने मैसेज दिया, मलक रियाज को मैसेज दिया कि जनाब खान साहब आपको बुला रहे हैं, अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म बुला रहा है तो जाना तो पड़ना था। तो मलक रियाज जो हैं वो तशरीफ़ ले आए और आकर बोला कि जनाब खान साहब ने कि यार सूफीज़म के फ़रोग़ के लिए एक यूनिवर्सिटी बनानी है। ये ब्लैकमेल करने का तरीका होता है ना जी। तो इतने एकड़ जो ज़मीन है वो दरकार होगी यूनिवर्सिटी के लिए, और फ़लाँ जगह पे, यानी कि उसका मकाम भी उन्होंने खुद तयन कर दिया कि फ़लाँ जगह पे इतनी जो ज़मीन है वो दरकार होगी। तो मलक साहब वहाँ से जो है वो चले गए। बाद में मोहसिन बेग साहब ने इनको फ़ोन किया और पूछा कि हाँ भाई क्या बात है? तो मलक रियाज ने बोला कि यार वो आपके पास एक ज़मीन है मेन रोड के ऊपर, वो आप मुझे दे दें। तो बेग साहब ने कहा जी मैं तो नहीं देता। तो देनी भी क्यों है? तो उन्होंने कहा यार वो खान साहब जो है वो इसके हवाले से वो मुतालबा कर रहे हैं, इस ज़मीन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं देता, मेरी एक बड़ी कीमती ज़मीन है। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं दूंगा। बहरहाल जी फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद इन्होंने ये जो 400 कनाल से भी ज़्यादा की जो ज़मीन है जहाँ पे ये अलकादरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करके यूनिवर्सिटी जो है वो बना ली। ठीक है जी। लेकिन बेग साहब ने अपनी जो कीमती ज़मीन है वो देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो वो ज़मीन कभी भी इनको जो है वो नहीं दूंगा। अब उन्होंने कहा, क्योंकि ये उस वक़्त के फिर इनकी उनके साथ होगी लड़ाई मामलात में और खिंचाव हो गया बेग साहब का और इसका इमरान खान का, तो ये अलग हो गए। मलक साहब फिर उनके दबाव में आते गए। हालांकि
محسن بیگ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ملک ریاض کا اپنا تھا، جائز پیسہ تھا، دوسرے کاروبار سے کمایا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو برطانیہ منتقل کرنے کے لیے صحیح چینل استعمال جو ہے وہ نہ کیا ہو، لیکن یہ پیسہ جو تھا وہ NCA نے اسے واپس کیا، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اسے واپس کیا۔ اور یہ کوئی رشوت کا پیسہ، انہوں نے کہا رشوت کا پیسہ بھی نہیں تھا اور حکومت پاکستان کا بھی پیسہ نہیں تھا، لیکن اس وقت انہوں نے وہ جو شہزاد اکبر تھے انہوں نے وہ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا ہوا تھا، تو اس میں وہ انہوں نے اس معاملے کو ڈال کے ہلا جو ہے وہ مچا دی۔ تو اس کے بعد وہ کابینہ سے منظوری جس طرح ہوئی وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ اب محسن بیگ کا یہ کہنا ہے کہ یا تو یہ بانی PTI عمران خان ہاتھ رکھے قرآن پہ، یا میں رکھتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ سچا کیس ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں 190 ملین پاؤنڈ والا، اور یہ وقتاً فوقتاً ملک ریاض کو بلیک میل کرتے رہے دونوں میاں بیوی۔ تو انہوں نے کہا یہ سچا کہ یا پھر یہ بانی میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں یا پھر عمران خان قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ جھوٹا کیس ہے، تو میں عمران خان کو جیل جاؤں گا ہار ڈالنے کے لیے جیل جاؤں گا۔ یہ بڑا چیلنج انہوں نے ان کو جو ہے وہ دے دیا، اور یہ کہا کہ جو دونوں میاں بیوی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو اب مذہبی ٹچ دینے کا معاملہ ہے، یہ ان کا کردار اور ماضی سب کے سامنے ہے کہ مذہبی ٹچ وہ بندہ دے جس کا اپنا ماضی بڑا صاف اور شفاف ہو۔ اور پھر انہوں نے بشرا کو ایک سائنسدان قسم کی خاتون قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے عمران خان سے کوئی شادی اس کی محبت میں نہیں کی تھی، وہ ایک ٹارگٹ تھا جو اس نے اچیو کیا فرح گوگی اور عثمان بزدار کے ذریعے۔ تو اس کے جو ثبوت ہیں وہ میں نے آپ سے پھر بھی کہا، پھر بھی کہتا ہوں کہ اس کا جو ثبوت ہے جو میں نے گفتگو کی، یہ ویڈیو کے آخر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جو میں نے یہ آپ کو پوری کہانی سنائی ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ جی، ججز کی جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں اختلاف ہے وہ جاری ہے، اور جو آنریبل معزز جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بڑے ناراض ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی، کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف انہوں نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لگاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آج جسٹس منصور علی شاہ نے جناب وہ جو ہے وہ آج خود نوٹس جاری کر دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو، اور کہا کہ یہ فوراً جو ہے وہ اس کا جواب دے کہ کیوں جو ہے وہ آپ نے میرے احکامات کے باوجود جو ہے وہ یہ آج خود نوٹس کیوں نہیں لگایا، کہ وہ چاہ رہے ہیں جی لگے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ اب عمران دار ججز ابھی بھی موجود ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتے ہیں کہ کیا اب کوئی ریسرچ آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کون سا کیس سننا ہے کون سا نہیں؟ اور پھر بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کورٹ روم میں آنے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم والا کیس نہیں لگتا میں عدالت میں نہیں آتا۔ اب توہین عدالت کا جو نوٹس لینا یا خود نوٹس کا اختیار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اب اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے، وہ 3 رکنی ایک بینچ بن گیا ہے، وہ اس کا وہ نوٹس لیتا، اب تو چیف جسٹس بھی خود نہیں لے سکتا۔ تو وہ الفاظ آج ہم نے معزز ججز سے سنے، انہوں نے کہا جی کیا ہم چیف جسٹس سے کم ذہین ہیں، چیف جسٹس ہم سے زیادہ ذہین ہیں؟ تو یہ عدالت کے اندر ایک تفریق اور تقسیم جو ہے وہ ابھی بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس نہ بنائے جانے پر کیوں خود کو جو ہے وہ منصور سولی پہ چڑھا تھا نا، اس منصور نے بھی خود کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے۔ تو وہ اور خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں، خط بازی جاری رہتی ہے، کبھی رجسٹرار کو، کبھی چیف جسٹس کو، کبھی سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دورانیہ ہے یہ ان معزز ججز کا، کوئی 2-3 ججز ہیں جو کہ موجودہ جو حالات ہیں، یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی وہ رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ تیسری بات، 90 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں بیرون ملک، ٹھیک ہے، اور وہ اچھا خاصا پیسہ بھجواتے ہیں، ترسیلات زر جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان بھجواتے ہیں، اور اس میں سے تقریباً کوئی 6-7 ارب ڈالر تو صرف UAE سے آتے ہیں، متحدہ عرب امارات سے آتے ہیں۔ تو یہ 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو وہ جو چھاپ ایک لگتی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے وہ یہ کاؤنٹر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہیں
باہر بیٹھ کر پاکستان کی نمائندگی. اگر آپ دیکھیں نا وہ جو ایلون مسک ہے اس نے ایک عظیم الزام لگا دیا, پاکستانیوں پہ الزام لگا دیا کہ یہ جو گرومنگ گینگ ہے اس میں پاکستانی ملوث. یہ چھوٹے جو بچے یا بچیاں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملات, حالانکہ وہ صرف 2% ہیں, 2%, لیکن وہ جو باقی 85% جو سفید فام ہے وہ ان کو نظر نہیں آتے, لیکن اس نے وہ پاکستانیوں پہ ملبہ ڈال دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی جگہ کے اوپر, آپ کی سیاسی وابستگی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن جہاں پر پاکستان کا اجتماعی مفاد آئے اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, کاف لیگ کا ہے, MQM کا ہے. اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لینا کہ جو پہلی سمائی ہے اس میں تقریباً کوئی 8.8 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے بھیجے پاکستانیوں نے, اور جو 6 ماہ کا اگر 31 دسمبر تک دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 17 ارب ڈالر سے بھی وہ زیادہ کی رقم انہوں نے پاکستانیوں نے باہر سے جو ہے وہ بھیجی ہے. حالانکہ وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پیسہ پاکستانیوں نے بھیجا ہے یہاں کے اوپر. کس کے لیے بھیجتے ہیں؟ پاکستان بھیجتے ہیں, اپنے بچے ہیں, بیوی ہے, بہن بھائی ہے, ظاہر انہوں نے اپنا سسٹم چلانا, اس کے لیے وہ بھیجتے ہیں, تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا, تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت کا آئینہ دار بن کر جو پھر پاکستان کے اجتماعی جو مفادات ہیں اس کو پھر نقصان پہنچتا ہے. بیرون ملک پاکستان کی نیک نامی نہیں ہوتی. سیاست آپ اپنی آپ کریں, لیکن جہاں پر قوم کے اور بنیادی قومی مفادات کا معاملہ ہو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر کر دیں اور اسے پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. ہاں باقی جتنی بھی سیاستیں کرنی ہے وہ آپ کا حق ہے, وہ ہر اس میں تو کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ جو پاکستان کے بنیادی قومی اسٹریٹجک مفادات ہیں علاقائی اور عالمی امن کے حوالے سے, عالمی تعلقات کے حوالے سے, سفارتکاری کے حوالے سے وہ متاثر جو ہے وہ نہ ہوں, اور بحیثیت قوم ہماری جو ایک اجتماعی شناخت ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی اس کے اوپر ان چیزوں کا جو ہے وہ اثر نہ پڑے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.